अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं वली मुमताज़ और आपको खुशामदीद कहता हूँ आज के इस व्लॉग में। आज मैं आपको तफसील बताने जा रहा हूँ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत यानी कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट की, जो कि लाहौर में है और ये चाइना चौक के पास मौजूद है। वहाँ पर आज 127 ख़वातीन और मर्द ऐसे लाए गए थे जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और ये जलाओ घेराव वाला जो मामला था उसमें वो गिरफ़्तार हैं, कोट लखपत जेल में बंद हैं और उनकी शनाख्त परेड हो रही थी यानी कि फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन, और वो अमल मुकम्मल हो चुका है और आज उनको अदालत में पेश किया जाना था। 127 की तादाद बहुत बड़ी तादाद है और साथ ही बहुत बड़ी तादाद में लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, अजीज़ व क़ारिब मौजूद थे, वकला बहुत बड़ी तादाद में आज मौजूद थे। और आज ATC में ही इमरान खान साहब भी आए, और जब वो वहाँ पर आए तो सनम जावेद ख़ान की वालिदा और बेटी की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से। और इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने सनम जावेद की खैरियत दरियाफ़्त की और साथ में उन्होंने अपने वकला को ये कहा कि सनम जावेद और तैयबा राजा का ख़ास तौर पे केस आपने ख़ुद देखना है। बहरहाल खान साहब वहाँ से चले गए। फिर उसके बाद भर भर के प्रेजेंट वैन्स लाई गईं जिसमें सनम जावेद ख़ान भी थीं, फिर उसके अलावा तैयबा राजा थीं, आलिया हमज़ा साहिबा थीं, और भी जो दीगर ख़वातीन जिनके नाम मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताए थे वो सब के सब आज वहाँ पर लाए गए। और खतीजा शाह को भी लाया गया, लेकिन खतीजा शाह को जो लाया गया वो एक अलहदा से प्रेजेंट वैन थी, उसमें लाया गया, मतलब अकेली खतीजा शाह ही उस प्रेजेंट वैन में थी। उसकी एक वजह यह भी थी कि उनको हाई कोर्ट भी लेकर जाना था, और हाई कोर्ट में अब ये मामला सोमवार पर चला गया है और यहाँ ATC में भी उनको लेकर आना था और उनकी भी शनाख्त परेड होनी थी। अब मेरी वहाँ पर मुलाकात हुई, जो फैमिली के लोग आए हुए थे उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, उनसे भी बातचीत हुई। जो लड़के वहाँ पर PTI के गिरफ़्तार हुए हैं मैंने उनको भी देखा और देखा कि वो उनकी पोजीशन क्या है, मेंटली फ़िज़िकली उनकी पोजीशन क्या है। और फिर मेरी तैयबा राजा और सनम जावेद ख़ान और साथ में आलिया हमज़ा साहिबा से भी गुफ्तगू हुई। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जी आलिया हमज़ा साहिबा ने क्या बताया। आलिया साहिबा ने बताया कि जी जब मुझे गिरफ़्तार किया गया था तो मेरे गिरफ़्तार करते हुए जब घर में पुलिस दाखिल हुई थी, CTD वाले दाखिल हुए थे, तो उस वक्त उन्होंने मेरी यहाँ पर कनपट्टी पे पिस्टल रखा था और मेरी बेटियाँ मेरे सामने मौजूद थीं। और मैंने उनसे कहा, बेटियों से, कि बस अपना ख्याल रखो, और उनसे कहा कि मेरी बेटियों को कुछ नहीं कहना है। उन्होंने कहा जी मेरी आंखों पे पट्टी बांध कर ये फिर मुझे ले गए, CTD भी लेकर गए, फिर उसके अलावा मुझे ये CIA कोतवाली लेकर गए। और इन्होंने कहा कि जी 25 रोज़, आलिया साहिबा ने बताया कि 25 रोज़ से उनकी घर के किसी फ़र्द से आज 25 रोज़ के बाद उनकी बेटियों से मुलाकात हुई, इससे पहले कोई मुलाकात नहीं हुई। और वहाँ कोट लखपत जेल में भी उन्होंने कहा कि जी मेरे शौहर से जो मेरी मुलाकात हुई थी वो बस इतनी थी कि जब वो कोट लखपत जेल से निकली और उनको दोबारा गिरफ़्तार किया गया तो बस उस वक्त जो चंद मिनट थे उन चंद मिनट्स में उनकी मुलाकात हुई, इसके अलावा कोई मुलाकात नहीं हुई। और आलिया हमज़ा साहिबा ने बताया कि जी बस हमारा मोरल तो बड़ा बुलंद है और वो डटी हुई हैं और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी। मैं तो सोच रहा था कि शायद वो हिम्मत हार चुकी होंगी, लेकिन वो कहती हैं कि जी मुझे कहा जाता है, पैगाम भिजवाया जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दो, लेकिन मैंने उनसे कह दिया है कि जी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ूंगी। जिस जगह पर उनको रखा गया है वहीं पर उनके साथ और भी PTI की ख़वातीन हैं, लेकिन खतीजा शाह वहाँ पर नहीं है। आलिया हमज़ा साहिबा हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, तैयबा राजा हैं, सनम जावेद हैं, और जो और PTI की ख़वातीन हैं इन सबको इकट्ठा रखा हुआ है। और वहाँ पर इनके लिए उस सेल में सिर्फ चारपाइयाँ हैं, उन चारपाइयों पर उनको, और वहीं पर वॉशरूम्स भी हैं, जो हालत होती है जिस तरह जेलों का जो माहौल होता है, उसके अलावा उनको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जाती है। और वो भी जो शाम में एक थोड़ा सा वक्त होता है वो भी कभी कभार वाली बात है कि उनको इजाज़त होती है, उसके अलावा और कोई वक्त नहीं वहाँ पर दिया जाता। आलिया हमज़ा साहिबा ने बताया कि जी वो पार्टी को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगी, और उनका ये कहना है कि जी जो जिस मुश्किल में से, जिस अज़ियत में से हम गुज़रे हैं, हमारे साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई है, लेकिन जिस मुश्किल में से, जिस अज़ियत में से मैं गुज़र रही हूँ, इस सब के बाद तो मैं पार्टी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। गो कि मुझे कहा जाता है कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो और पार्टी छोड़ दो, लेकिन मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगी। अब बहुत बड़ी बात है ये, और ऐसी मिसाल कम ही मिलती है कि जहाँ पर हम देख रहे हैं कि रोज़ाना ही धड़ाधड़ कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, और एक एक करके PTI को छोड़ते चले जा रहे हैं, चाहे वो कोई खातून है या चाहे वो कोई मर्द है। वहाँ पर जेल में से निकलना बड़ा आसान है। अब वो आसान इस तरह से है कि आलिया हमज़ा साहिबा से मुतालबा सिर्फ ये किया जा रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के नतीजे में उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, एंड शी विल बी अलाउड टू वॉक आउट फ्री, आज़ाद हो जाएंगी वो। और शनाख्त परेड के अमल के बारे में जो मुझे आलिया साहिबा ने बताया, वही बात मुझे फिर तैयबा राजा
اور صنم جاوید خان نے بھی بتائی. ان تینوں کی ایک ہی رائے تھی, ایک ہی جواب تھا کہ جس طریقے سے ان کی شناخت پریڈ کروائی گئی ہے, وہ شناخت پریڈ کا عمل مجھے تو لگتا ہے کہ یہیں پر کیس کمزور پڑ جاتا ہے کہ جس طریقے سے شناخت پریڈ کروائی گئی ہے کوئی اتنا مناسب طریقہ کار نہیں تھا. لیکن بہرحال میری طیبہ راجہ سے اور جو صنم جاوید خان سے ملاقات ہوئی, میں نے ان سے ان کا حال احوال پوچھا. میں نے صنم سے کہا کہ میں آپ سے کچھ ٹیڑھے سوالات بھی کروں گا, اس لیے کہ تاکہ میں سن سکوں, جان سکوں کہ آپ ابھی کیا سوچ رہی ہیں, آپ کیا چاہتی ہیں. ایک تو یہ کہ مسکرا کے بعد وہی بولنے کی رفتار صنم جاوید خان کی, کوئی گھبراہٹ نہیں, کوئی پریشانی نہیں, اس بات کا کوئی ڈر خوف نہیں کہ بند ہیں جیل میں, جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں, حوالات میں ہیں, اور اب آگے کیا ہونا ہے کہ جب شناخت پریڈ بھی ہو چکی ہے, ملٹری کورٹ میں کیس بھی چلایا جا سکتا ہے. تو صنم جاوید سے میں نے کہا جی کیا ارادہ ہے, آپ نے چھوڑنا ہے پی ٹی آئی کو؟ انہوں نے کہا جی مجھے بھی آ کر یہ کہتے رہے ہیں پی ٹی آئی چھوڑ دو, پی ٹی آئی چھوڑ دو, پیغام پہنچاتے رہے ہیں, کبھی کوئی آ کر کہہ رہا ہے, کبھی کوئی آ کر کہہ رہا ہے پی ٹی آئی چھوڑ دو. تو میں یہ کہتی ہوں کہ میں پی ٹی آئی تو تب چھوڑوں نا کہ جب میں نے پی ٹی آئی جوائن کی ہو. پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے مجھے پہلے پی ٹی آئی کو جوائن کرنا پڑے گا. پھر وہ کہتی ہیں کہ جی یہاں پر ایک دفعہ کوئی آدمی آیا ملاقاتی. ویسے تو انہوں نے کہا کہ جی ملاقات کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی, نہ کوئی کھانے پینے کا سامان آ رہا تھا, نہ ہی کوئی پیسے وغیرہ آ رہے تھے, اور بلکہ صنم جاوید خان کا تو یہ کہنا تھا کہ میرے والد نے آ کر پیسے بھی دیے. وہ بتا رہے تھے کہ میں پیسے دیتا رہا ہوں, پہنچے نہیں, اور کھانے پینے کی بھی چیزیں دیتا رہا ہوں, تو وہ کیا پہنچے نہیں. تو صنم جاوید خان نے کہا کہ جی ان سے بس بلا کے وہ انگوٹھے لگواتے نا, جی انگوٹھا کہ آپ نے دے دیا ہے, وہ انگوٹھے بس لگواتے رہیں اور چیزیں ان سے لیتے رہیں. لیکن صنم جاوید خان کو جیل میں کوئی چیز نہیں ملی اور کسی سے ملنے کی بھی ان کو اجازت نہیں تھی. تو ان کا کہنا ہے کہ جی اسی طرح سے ایک آدمی آیا ملاقات کے لیے, اس نے بڑا سمجھایا, چھوڑ دو اپنی زندگی کو, تباہ برباد کر رہے ہو, کس طرف لگ گئی ہو, اور اپنی زندگی جیو, اپنے بچوں کا سوچو, دیکھو اپنی بیٹی کا سوچو. تو اس سب میں کیا رکھا ہے, خان تو چھوڑ کر چلا جائے گا, عمران خان چھوڑ کے پاکستان سے باہر چلا جائے گا, ملک چھوڑ دے گا, سیاست چھوڑ دے گا, لوگ بھی ایک ایک کر کے چھوڑ رہے ہیں. تو صنم جاوید خان نے آگے سے کہا کہ جی میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ دیکھیں یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ آپ میرے دماغ کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن عمران خان والا جو معاملہ ہے نا, عمران خان یہاں ہے, دل میں ہے. یعنی کہ آپ دماغ کی بات کر رہے ہیں, عمران خان دل میں ہے. پھر وہاں پر طیبہ راجہ نے کہا کہ جی دیکھیں یہ جو آپ لوگوں سے پریس کانفرنسز کروا رہے ہیں, یا لوگ اگر ایک ایک کر کے چھوڑ رہے ہیں, یا آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم بھی چھوڑ دیں, تو آپ اس طرح کے اعلان تو کروا لیں گے, لیکن دلوں میں سے لوگوں کے آپ کیسے نکالیں گے؟ اور آج میں نے یہ ساری صورتحال دیکھی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ جو ابھی گرفتار ہوئے ہیں, چاہے وہ خواتین ہیں یا مرد ہیں, یہ جب باہر آئیں گے تو یہ تو مزید مضبوط ہو چکے ہوں گے. انہوں نے یہ مشکل تکلیفیں کاٹ لی ہوں گی, اور بہت بڑی سیکریفائس ہے جو یہ کر رہے ہیں. اور ان لوگوں کو آئی ہوپ کہ عمران خان صاحب اس کو آنر کریں گے, اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ آنر کرنا بھی ہونے چاہیے, کیونکہ یہ بہت بڑی سیکریفائس ہے. اور وہاں پر صنم جاوید خان نے یہ کہا بھی کہ یہ جتنے بھی مرد چھوڑ کے جا رہے ہیں, ہمیں دیکھو پتہ نہیں کیوں بھاگے چلے جا رہے ہیں, ہم یہاں پہ ڈٹ کے مقابلہ کر رہی ہیں. 25 دن ہو گئے ہیں انہیں, اور آگے کا بھی انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کتنے دن مزید انہوں نے یوں جیل میں بند رہنا ہے. اور اس سے پہلے بھی ان کے جیل میں بند ہونے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی ان کا تجربہ ہے تو لہٰذا وہ سسٹین کر رہی ہیں, ایسا کوئی تجربہ نہیں ہے. انہوں نے کہا جی اس کے بعد ایک اور خاتون بھی آئیں, صنم جاوید خان نے کہا جی ایک اور خاتون بھی آئیں, انہوں نے بھی ہم دونوں سے ملاقات کی, ہمیں کہا کہ جی چھوڑ دو, نہیں کرو یہ سب, سوشل میڈیا چھوڑ دو, تمہارے سوشل میڈیا کا مسئلہ ہے. کہتی ہیں صنم جاوید خان کہ مجھے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جی مریم نواز کو آپ کے سوشل میڈیا کا مسئلہ ہے, مریم نواز کے کہنے پہ یہ سب ہو رہا ہے, آپ مریم نواز کے بارے میں کچھ کہنا چھوڑ دیں. وہ کہتے ہیں جی جو آئے انہوں نے کہا, اور یہ بڑی مزے کی بات ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں. صنم جاوید خان نے کہا کہ جی مجھے آ کر کسی نے کہا کہ یہ پی ایم ایل این پہ مریم نواز پہ مٹی ڈالو. تو صنم کہتی ہے میں نے ان سے کہا کہ وہ لیٹیں تو میں مٹی بھی ڈال دوں گی. تو یہ صنم کے ایگزیکٹ الفاظ تھے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس کے علاوہ جی وہاں پر ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بالکل آرام سے ہیں, اطمینان سے ہیں, اور بالکل بھی پریشان نہیں ہیں, بس نماز وغیرہ پڑھتی رہتی ہیں. اسی طرح عالیہ حمزہ صاحبہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی وہ ہماری بڑی حوصلہ افزائی کرتی ہیں. مطلب میں حیران ہوں کہ عالیہ حمزہ صاحبہ, نو بڈی واز ایکسپیکٹنگ کہ عالیہ حمزہ صاحبہ اس طریقے سے سٹینڈ لیں گی, لیکن انہوں نے کہا جی عالیہ حمزہ صاحبہ ہمیں ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہیں. طیبہ راجہ کا کہا صنم جاوید نے کہ یہ تو بس تسبیح وغیرہ پڑھتی رہتی ہیں, اور وہیں پر ہمارا بس وقت گزر رہا ہے. اور میں نے بیٹی کا پوچھا کہ بیٹی کو دیکھ کر کہیں ایسا تو نہیں لگا کہ میں کیا کروں, مجھے باہر آ جانا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ہم یہ سب اپنے لیے نہیں کر رہی ہیں. یہ صنم جاوید خان کا تھا. انہوں نے کہا کہ جی میں سب اپنے لیے نہیں کر رہی ہوں, مجھے اس سے کیا حاصل ہونا ہے, ہم تو اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں. یہ وہ سوچ ہے جو ذہن میں بیٹھ چکی ہے. اور صنم جاوید خان کا کہنا ہے کہ جی طیبہ راجہ کو وہ کہتے رہے ہیں کہ تم ایک اچھی خاصی انفلوئنسر تھی اور فیشن میں تھا تمہارا سارا دلچسپی تھی, تو یہ کس طرف چل پڑی ہو, چھوڑو اس کو.
تو انہوں نے کہا جی ہم تو بس اب عمران خان صاحب کو دل سے سپورٹ کرتے ہیں اور اب ہم کرتے رہیں گے، اور ہم پارٹی کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے، کوئی ڈکلیئرڈ ہم پارٹی کا حصہ نہیں ہے۔ دوسری طرف صنم جاوید خان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کے والد کے بارے میں ایک اسٹیٹمنٹ چلی جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں بات کی، تو انہوں نے کہا جی دیکھ میرے فادر پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، میں عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتی ہوں۔ تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ ہمارے گھر میں تو بس اس بات پر آپس میں لڑائی بھی ہوتی ہے کہ آپ نے میرے لیڈر کو کچھ کہا تو میں آپ سے باتیں نہیں کروں گی، تو کہتی ہیں ہمارے تو اختلافات چل رہے ہیں، تو میں پیپلز پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتی، وہ پیپلز پارٹی کو پرانے سپورٹ کرنے والے ہیں، تو یہ سب کو پتہ ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے اور ہماری آپس میں نہیں بنتی ہے سیاست کو لے کر۔ آج بھی صنم جاوید خان کے بیٹے فادر وہاں پر موجود تھے، آج بھی والدہ بھی موجود تھیں وہاں پر، اور یقیناً پیرنٹس تو پھر پیرنٹس ہیں، پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں، وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید کوئی دعا کرتے ہیں کہ کوئی حالات بہتر ہو جائیں، لیکن یہ لڑکیاں گھبرانے والی نہیں ہیں، یہ ڈٹ کر کھڑی ہیں، مقابلہ کرنے کے لیے کھڑی ہیں۔ اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ویڈیو بنانے کے لیے بھی کہا گیا کہ جی ویڈیو بنا لیں، لیکن ہم نے وہ ویڈیو بھی نہیں بنائی، ہم نے ویڈیو بنوانے سے انکار کر دیا۔ اگر ہم سوشل میڈیا چھوڑ دیں، ہم مریم نواز کے بارے میں تنقید کرنا چھوڑ دیں تو ہمیں رہا کر دیا جائے گا، لیکن ہم ایسا نہیں کرنے والی ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی ساتھ میں بتایا کہ صرف تھانہ چونگ میں انہیں نہیں رکھا گیا تھا، انہیں تھانہ DHA بلاک میں بھی رکھا گیا تھا، اور آج جتنے بھی لوگوں کو لایا گیا تھا، 127 کے قریب لوگ تھے، مرد اور خواتین شامل کر کے، جن کو شناخت پریڈ کے بعد لایا گیا تھا، وہ اب یہ آج جج صاحبہ چونکہ جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کا وقفہ بھی تھا، تو لہٰذا اب کل دوبارہ سے بلایا گیا سب کو، تو 127 افراد کو آج دوبارہ کوٹ لکھپت بھیج دیا گیا ہے اور کل اب انہیں دوبارہ لایا جائے گا۔ یہاں پر میں آپ کو ذرا شناخت پریڈ کا بتا دوں، جو مجھے عالیہ حمزہ صاحبہ نے بھی بتایا، پھر مجھے طیبہ راجہ نے بھی بتایا اور صنم جاوید خان نے بھی بتایا، تینوں کا ایک ہی بیان تھا۔ انہوں نے کہا جی جس طریقے کی یہ شناخت پریڈ ہوئی ہے، یہ تو پہلے سے ان کو پتہ تھا کہ کون کہاں کس نمبر پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کی شناخت کرنی ہے، یعنی کہ وہ پہلے سے طے شدہ تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو چیزیں پہلے سے نظر آ رہا تھا کہ ایگریڈ ہیں، طے شدہ ہیں کہ جی کون کہاں پر ہے، اس کو کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور یہی بات مجھے صنم جاوید نے کہی، یہی طیبہ راجہ نے کہی، یہی عالیہ حمزہ صاحبہ نے کہی۔ انہوں نے کہا جی پہلے سے ان کو میرا پتہ تھا کہ میں کس نمبر پہ ہوں۔ دوسرا ساتھ میں عالیہ حمزہ صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ ہم ٹی وی پر آتے ہیں، یا صنم جاوید خان طیبہ راجہ سوشل میڈیا پر ان کی کئی ویڈیوز بہت وائرل ہیں، سب نے دیکھے ہوئے ہیں ان کے چہرے، تو اس میں پھر شناخت پریڈ کیسی ہونی ہے کہ آپ نے تو ہمارے چہرے پہلے سے دیکھے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ جس شناخت پریڈ کے لیے آئے ہیں وہ کس کی آپ کو شناخت پریڈ کرنی ہے، اور پہلے سے آئیڈینٹیفائی بھی ہم ہوئے ہوئے ہیں کہ ہم کس نمبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور حتیٰ کہ انہوں نے کہا یہاں تک کہ ہائٹ وغیرہ بھی، اور ہائٹ اور ویٹ اور ساری چیزوں کے بارے میں پتہ تھا، تو بلکہ کہا بھی کہ ذرا کھڑے ہو جائیں، اور اس طرح کی ساری بات بھی ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی بعد میں ہم سے پوچھا گیا کہ شناخت پریڈ، یہ صنم جاوید مجھے بتا رہی تھی کہ جی ہم سے پوچھا گیا شناخت پریڈ کیسی رہی آپ کی، کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے تو اس بات پر آیا کہ جن 4 نے نہیں پہچانا وہ کون 4 ہیں، یعنی کہ جو پہچاننے کے لیے آنے والے تھے وہ کون سی 4 ہیں جنہوں نے کہا جی ہم نہیں پہچان پا رہے ہیں، بیکاز ہم تو سوشل میڈیا پر ہیں اور ہمارے بارے میں سب کو پتہ ہے، تو لہٰذا ہماری تو کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات ہے ہی نہیں ہے کہ جس پر کہا جا سکے کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ ہیں، یا اس میں کوئی اور اس کا اینگل لے کر آتے۔ دوسرا صنم جاوید خان نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں میں نے جج کو بھی یہ بات بولی، میں نے ان سے کہا کہ جی دیکھیں آپ ہمارے چہرے دیکھیں، ہمیں اپنے چہرے بڑے عزیز ہیں، ہم کس طرح سے جلاؤ گھیراؤ کے اندر ہو سکتے ہیں اور ہمیں کیسے آپ یہ جلاؤ گھیراؤ کے اندر لے کر آ سکتے ہیں، ہم تو مطلب ہم کہاں آگ کے قریب جانے والے لوگوں میں سے ہیں، اور ایسی کوئی ایک ویڈیو دکھا دیں آپ، کوئی ایسی ایک دکھا دیں کہ تصویر کے جس میں ہم جلاؤ گھیراؤ مطلب کر رہے ہوں، ہم توڑ پھوڑ کر رہے ہوں، ایسا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ تو پھر اور دوسرا انہوں نے کہا جب میں نے کہا جی ملٹری کورٹ میں یہ کیس چلایا جا سکتا ہے، تو انہوں نے کہا جی ملٹری کورٹ میں چلایا جائے گا تو کسی وجہ سے چلایا جائے گا نا، ہم پر کچھ ثابت ہوگا تو چلایا جائے گا نا۔ شناخت پریڈ کا تو انہوں نے بتا دیا کہ جس طریقے سے جس بوگس طریقے سے شناخت پریڈ ہوئی ہے، اور پھر انہوں نے کہا جی ملٹری کورٹ میں بھی اگر کیس چلیں گے تو کسی وجہ سے چلیں گے، ایسے تو نہیں کہ جس کا جو جی کرے گا ہمیں وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ملٹری کورٹس میں ٹرانسفر کر دیں گے۔ اور پرعزم تھیں، انہوں نے کہا جی ہم ڈٹے ہوئے ہیں، ڈٹ کے ہم مقابلہ کریں گے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہم وہاں پر، بلکہ عالیہ صاحبہ نے مجھے بتایا کہ جی میں مین مارکیٹ تھی، میں مین مارکیٹ پہنچی، میں وہاں سے جب آگے پہنچی ہوں کور کمانڈر کے گھر کے پاس، تو تب تک تو وہ سارا کچھ تقریباً ہو چکا ہوا تھا، میں تو ذرا لیٹ پہنچی، تو مجھے خام خواہ میں اس میں دھر لیا گیا۔ اور اسی طرح سے عطا تارڑ صاحب کے بارے میں کہا کہ جی عطا تارڑ بار بار ہمارا نام لے لے کے ہماری تصویریں چلا چلا کر بات کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ جو ہاتھ میں ڈنڈا نظر آ رہا ہے یہ کسی اور کے ہاتھ میں ڈنڈا نظر آ رہا ہے، یہ ہم نہیں ہیں، یا یہ توڑ پھوڑ ہے یہ کسی اور نے کی ہے، ہم نے نہیں کی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہمارا بار بار وہ نام لیتے رہتے ہیں فضول میں، تو کیا ان کو لگتا ہے کہ ہمارا نام لینے سے ہم اس چیز پر مان جائیں گے کہ جی ہاں جی ہم تھیں؟ ہم تو تھے ہی نہیں وہاں پر، تو ہمیں تو بس اس میں کیس میں صرف اس لیے پھنسایا گیا ہے کیونکہ مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ جی ان کو چھوڑنا نہیں ہے، مریم نواز کو ہم سے مسئلہ ہے،
اور اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم PMNN کو چھوڑ دیں اور ہم ان پہ تنقید کرنا چھوڑ دیں تو سب اچھے کی رپورٹ ہے, ہمیں بھی آزاد کر دیا جائے گا, ہمیں بھی اپنے اپنے گھروں کو بھیج دیا جائے گا, لیکن ہمیں اس وجہ سے نہیں بھیجا جا رہا کیونکہ ہم ابھی تک تنقید کر رہی ہیں. تو آج کی سماعت کا, آج کے دن کا یہ مکمل احوال تھا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کیا. عالیہ حمزہ صاحبہ بھی تھیں وہاں پر, صنم جاوید بھی اور طیبہ راجہ بھی. اور ہاں, ختیجہ شاہ کو جب وہاں پر لایا گیا تو ختیجہ شاہ کو بڑے آرام سے علیحدہ سے رکھا ہوا ہے کوٹ لکھپت جیل میں. ان کے پاس کافی سہولیات اویلیبل ہیں. ان کی فیملی بھی وہاں پر تھی, ان کے والد تھے, ان کے شوہر جہاں زیب وہاں پر تھے, ان کے والد سلمان شاہ صاحب وہاں پر تھے, ان کے بھائی بھی وہاں پر تھے اور سب بڑے کنسرن تھے. اور ختیجہ شاہ بھی آج وہ صرف پریزن وین میں رہیں, ان کو تو وہاں پہ لاک اپ میں لا کر خواتین کو, جو باقی خواتین تھیں ان کو وہاں پہ رکھا گیا تھا کیونکہ وہ اندر پریزن وین میں تو بڑی گرمی تھی, شدید گرمی تھی, تو وہاں پر پنکھا وغیرہ چل رہا تھا تو ذرا تھوڑا سا کمپیریٹیولی ٹیمپریچر کم تھا تو اس لیے وہاں پر ان کو لا کر رکھا گیا. لیکن ختیجہ شاہ جو ہیں وہ تھرو آؤٹ پریزن وین میں رہیں اور زیادہ دیر تک پریزن وین میں رہیں کیونکہ ان کے آنے کے کچھ دیر کے بعد, کیونکہ وہ پہلے ہائی کورٹ چلی گئی تھی, وہاں سے ان کے آنے کے کچھ دیر کے بعد ہی یہ پتہ چل گیا وکلاء کو. جج صاحبہ نے کہا کہ جی یہ سارے جو کیسز ہیں یہ کل, کیونکہ ایک ایک کر کے ہر کسی کو انڈیویجولی سننا ہوگا, یا اگر کسی ایک وکیل کے پاس ایک سے زیادہ لوگ ہیں ان کا کیس ہے تو پھر ہو سکتا ہے ان کا اکٹھا سن لیا جائے, ورنہ ایک ایک کر کے سننا پڑے گا بیکاز بڑا ہائی پروفائل یہ میٹر ہے. سو اب کل دوبارہ کل کا احوال ہوگا. ایک بات تو یہاں پر طے ہے, کیٹیگوریکلی ہے, کہ انہوں نے کہا کہ جی کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے کیونکہ اندر کوئی مرد نہیں آتا ہے. اندر تمام پورے جیل میں کسی بھی طرح سے کوئی کسی قسم کے کسی بھی طرح سے مرد کی انٹری ممنوع ہے, تو لہٰذا وہاں پر مردوں والا کوئی چکر نہیں ہے. صنم جاوید اور طیبہ راجہ نے ایک اور بات یہ مجھ سے کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جو جیل کی جو جیل انچارج ہیں انہوں نے کہا کہ جی مجھے کپڑے نہیں دیے گئے اور میں انہی کپڑوں کو دھو کر اور انہی گیلے کپڑوں کو پہن کر میں دھوپ میں جو ہے وہ نماز وغیرہ بھی پڑھتی رہی ہوں اور اس طرح سے میرے کپڑے سوکھتے رہے ہیں. مطلب میرے پاس مجھے کپڑے تک نہیں دیے گئے, میں جب ان سے کچھ کہتی تھی تو وہ آگے سے بات نہیں سنتی تھیں, کوئی کسی قسم کا تعاون نہیں تھا, اور میرے جو کپڑے تھے میں انہی کو دھو کر بھگو کر انہی کو دھو کر میں وہی دوبارہ گیلے کپڑے پہن لیتی تھی, کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ باہر تو جانے نہیں دیتے تھے. انہوں نے کہا جی جب موقع ملتا تھا تو میں وہی گیلے کپڑے پہنے بھی ہوتے تھے اور انہی کے ساتھ میں پھر گیلے کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھتی تھی. تو یہ وہ صورتحال ہے جی جو کہ آج ان خواتین سے بات چیت کر کے مجھے اس تفصیل کے بارے میں پتہ چلا. کل دوبارہ اب سماعت ہے, دوبارہ لایا جائے گا, مزید تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.